आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, अक्सर जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो बहुत से क्रिश्चियंस ये कहते हैं या यहूदी कि कुरान में या इस्लाम में बहुत सी चीज़ें बाइबल से या उनकी किताबों से कॉपी की गई हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये कॉपी की गई हैं, और इस बात पे वो मुसलमानों को टॉन्ट करते हैं और फिर इस्लाम को जज भी करते हैं। मगर मसला ये है कि वो छोटे मोटे किस्सों की बातें तो करते रहेंगे या फिर मुसलमानों को कई किस्सों में करेक्ट करते रहेंगे कि जी ये असल में बाइबल में तो यूँ लिखा था, तो आपके यहाँ गलत लिखा है, फलां है ढिमकां है। मगर मसला ये है कि वो कभी ये रियलाइज़ नहीं करते कि इस्लाम को जिन बातों की बेस पे ये लोग जज करते हैं वो सब की सब बाइबल में पाई जाती हैं और इनकी किताबों में पाई जाती हैं, बल्कि वहीं से कॉपी की गई हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस्लाम में या कुरान में या मुसलमानों में पाई जाने वाली बहुत सी चीज़ें डायरेक्टली बाइबल से आती हैं, ठीक है। और वो एटीट्यूड जो कि बाइबल में रखा गया बहुत से मसलों की तरफ, मुसलमान उसको अप्लाई करते हैं। कभी बाइबल से कम शिद्दत से अप्लाई करते हैं, कभी बाइबल से ज़्यादा शिद्दत से अप्लाई करते हैं। अब क्रिश्चियंस की बात करें तो जब उन्हें बाइबल के वो किस्से दिखाए जाएं जो कि बाइबल में मौजूद हैं और मुसलमान भी वैसा ही या इस्लाम भी वैसा ही एक्ट करता है, तो वो इस मुसलमानों को तो कंडेम करेंगे, मगर ये कभी सोचने की जहमत नहीं करेंगे कि ये चीज़ें तो हमारी किताब में भी लिखी हैं। और आप लोगों को आज ये बताने की ज़रूरत ये है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे दोस्त जब वो इस्लाम छोड़ देते हैं तो उनके दिल में मसीहत के लिए या दूसरे मज़हबों के लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है, और वो ये समझते हैं कि वो मज़हब ठीक थे, क्योंकि इस्लाम से पहले आए थे और इस्लाम ने उनसे कॉपी किया तो वो ठीक थे। मगर आप सबके ये गोश गुजार कराना ज़रूरी है कि ये मत समझिएगा कि सिर्फ इस्लाम गलत है, ये भी गलत हैं और बहुत गलत हैं। बहुत सी जगहों पे इस्लाम से भी कई ज़्यादा गलत हैं, ठीक है। तो आज आपके लिए मैं 7 ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ जो कि इस्लाम में बाइबल से कॉपी कर रखी, ठीक है। और बहुत से क्रिश्चियन ये कहेंगे वो ओल्ड टेस्टमेंट को नहीं मानते हैं आप ओल्ड टेस्टमेंट को। जो किस्से मैं बताऊंगा उन किस्सों में को कम ही चीज़ें ऐसी हैं जिनको क्रिश्चियन जो है ना वो गलत मानते हैं। और कब दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें आप नहीं करते तो आपका खुदा तो एक पॉइंट पे कर रहा था ना, तो हम तो थोड़ा खुदा पे रखते हैं, ठीक है। हम तो जज आपके खुदा को कर रहे हैं, और आप ये नहीं कह सकते कि आपका खुदा जो है वो ओल्ड टेस्टमेंट के खुदा से डिफरेंट है। खुदा तो एक ही था। और दूसरी बात है कि खुदा अपने पुराने कामों को आज छोड़ के ये नहीं कह सकता कि अब उस पर कोई वो गलत नहीं है, वो गलत ही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि औरत दुश्मनी या जन दुश्मनी, जिसे आप अंग्रेज़ी में मिसोजिनी कहते हैं, वो बाइबल में पाई जाती है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये वो पहली चीज़ है जो कि बाइबल से कॉपी की गई। ये जेनेसिस के चैप्टर 2 और 3 में ही हमारे पास सामने आ जाती है, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि हवा ने आदम को फल खिलाया और उससे गुनाह करवाया, और फिर उस गुनाह की वजह से आदम और हवा बाग़े अदन से यानी जन्नत से बाहर निकाले गए, और इस निकाले जाने की वजह औरत बनी और औरत के सारी ये गुनाह थोपा गया। और बाइबल बार बार इवन के न्यू टेस्टमेंट तक में ये बात बार बार याद दिलाती रहती है कि औरत ने गुनाह किया था जन्नत में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी वजह है औरत से नफ़रत की इन मज़ाहिब में और औरत को कम तर समझने की। यहूदियत औरत को कोई इज़्ज़त नहीं देती। इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है जो मैं ज़रूर बनाऊंगा कि यहूदियत में औरत की क्या इज़्ज़त है, ठीक है। इस पर डिटेल से बात करेंगे कि यहूदियत में औरत की क्या इज़्ज़त है और क्या वो मज़हब भी औरत को पाँव की जूती समझता है। तो अफसोस के साथ मुझे आपको बताना पड़ेगा कि बिल्कुल समझता है। तो फिर एक और बात ये है कि ये जो सारी की सारी मिसोजिनी है ये कहाँ से आ रही है? ये बाइबल से आ रही है, ओल्ड टेस्टमेंट से आ रही है। क्रिश्चियन ओल्ड टेस्टमेंट पे अपने हाथ धोने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर आप नहीं धो सकते क्योंकि आपका खुदा वही है। अगर वो बाद में अपने काम बदल ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पिछले कामों के लिए जिम्मेदार नहीं था। तो बाइबल एक ईवल बातें करती है जो कि अच्छी बातें नहीं हैं, ठीक है। और वो बहुत ही गलत बातें, और औरतों के बारे में जितनी भी नफरत दुनिया में पाई जाती है वो इसी तरह है। फिर इसके बाद आज
ہم جنس پرستوں سے یا ہوموسیکشول سے جو نفرت دنیا میں پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے ایک مذہب جو سب سے زیادہ کھڑا ہے وہ کرسچینٹی ہے، یعنی کرسچینٹی اور جوڈائزم اور بائبل کی کتاب، کیونکہ اس کتاب کے پہلی بک میں، یعنی بک آف جینیسس کے چیپٹر 18 اور 19 میں قوم لوط کے قصے کا ذکر ہے، جہاں پہ آگ آسمان سے برستی ہے ان لوگوں پہ جو کہ ہوموسیکشولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو قصہ ہے وہ آج تک دنیا میں ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ دکھایا گیا کہ خدا اتنا غضبناک تھا اور خدا اتنا نفرت کرتا تھا اس چیز سے کہ خدا نے آسمان سے ان پہ آگ برسا دی. اور وہی نفرت پھر جو بھی شخص اس خدا کے مذہب کو مانتا ہے وہ آج ان لوگوں سے کرنا چاہتا ہے جو کہ ہم سے اور آپ سے ڈفرینٹ جینڈر آئیڈینٹی رکھتے ہیں، جن کی سیکشول اورینٹیشن آپ اور ہم سے ڈفرینٹ ہے. تو خدا ان سے بیسیکلی وہی نفرت سکھا رہا ہے. اور دنیا میں آج بھی جب کہیں پہ ہوموسیکشولز کے خلاف جرم ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں کہیں نہ کہیں یہودیت کی اسی کتاب کا اصل میں اس سے نکلنے والے جذبات ہی ہوتے ہیں. کیونکہ بچپن سے آپ بچوں کو یہ قصے بتانے شروع کر دیتے ہیں. یعنی مجھے یہ یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے پہلی بار یہ کس وقت بائبل کا یہ پیسج سنا تھا کہ قوم لوط کے اوپر خدا نے آسمان سے آگ برسائی. شاید میں کو پہلی دوسری کلاس میں بھی نہیں ہوں گا، اتنا پرانا یہ قصہ ہے. ٹھیک ہے جو سنا ہے. تو ظاہری بات ہے جب آپ بچوں کے ذہن میں اتنی چھوٹی عمر میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ ایسے لوگ اتنے غلط ہیں کہ ان کو آگ سے جلایا جاتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور سب کانشیسلی لوگ ہمیشہ اس نفرت کا شکار رہتے ہیں، اور وہ ان تمام لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو کسی بھی طرح ان کی جینڈر آئیڈینٹی یا ان کی ڈیفینیشن آف سیکشول ریلیشن پہ پورا نہیں اترتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات ہے. پھر ایک تیسری بات کی طرف ہم آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کرسچنز جو ہیں وہ حضرت محمد پہ، میں کہیں اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، اسلام میں یہ سب باتیں غلط ہیں، یہ ہم بہت بار اسٹیبلش کر چکے ہیں، اور بہت سے دیکھنے والے ان باتوں کو سمجھتے ہیں. بہت سے کرسچنز حضرت محمد پہ بہت کڑی تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے لونڈیوں سے تعلقات رکھے. ٹھیک ہے، نہ صرف لونڈیوں سے تعلقات رکھے بلکہ لونڈیوں کی خرید و فروخت بھی کی، اور جو ہے ان کے پاس لونڈیاں جنگ میں بھی ہاتھ آئیں. ٹھیک ہے، یہ باتیں ساری کرتے ہیں. اور انہوں نے لونڈیوں کو اپنی جنسی ضرورت کے لیے نہ صرف یوز کیا بلکہ ان سے بچے بھی پیدا کیے، جیسے کہ ماریال قبطیہ کا واقعہ. ٹھیک ہے. تو کرسچنز ہمیشہ اس بات پہ تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس بہت سے ایسے کرسچن اپولوجسٹ بھی ہیں جو کہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں اور بہت ہی زور شور سے بڑی بدتمیزی سے اسلام پہ تنقید کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے بھی کریں، جس بھی لہجے سے کریں، مجھے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر جو مین بات ہے کہ پھر ذرا اپنی منجی کے نیچے بھی سوٹا پھیریں کہ آپ کی بائبل میں بھی آپ کے چہیتے نبی بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں جن کے لیے آپ حضرت محمد کو الزام دیتے ہیں. اس میں پہلا تو یہ ہے کہ جینیسس کا چیپٹر 16 اس کی ورسز 1 سے 4 کے اندر ہی یہ لکھا ہمیں مل جاتا ہے کہ سارا جو تھی، سرائی جو ابراہیم کی بیوی تھی، اس کے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور ہاجرہ کو سارا ابراہیم کو دے دیتی ہے کہ تو اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر اور اس سے اولاد پیدا کر. ہاجرہ سے اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی. 80 سال کی سارا تھی، 90 سال کا ابراہیم تھا، اور شاید ہاجرہ جو تھی 13-14 سال کی ہوگی. اس پہ چاہے آپ عمر پہ اختلاف کر لیں، وہ 30 سال کی ہوگی آپ کہہ لیں، مگر اس سے مرضی تو نہیں پوچھی گئی تھی. جیسے کہ عائشہ پہ تنقید کی جاتی ہے کہ عائشہ کی مرضی نہیں پوچھی گئی تھی، اسی طرح ہاجرہ کی بھی نہیں پوچھی گئی تھی. ہاجرہ ایک لونڈی تھی، بیچاری غلام تھی، اور ابراہیم جسے کرسچن ایمانداروں کا باپ مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں یہودی کہ اس سے عظیم آدمی کوئی نہیں تھا. اور بائبل میں یسوع یہ مثال دیتا ہے کہ لازر جب مرا تو باپ ابراہیم کی گود میں گیا. تو باپ ابراہیم کون تھا؟ باپ ابراہیم، اگر آپ حضرت محمد کو برا سمجھتے ہیں تو وہ کوئی ابراہیم جو تھا یا ابراہام جو تھا وہ بہتر تو نہیں تھا. ٹھیک ہے، اگر رسول اللہ نے ایک مصری لونڈی ماریال قبطیہ کو استعمال کیا تھا تو ابراہیم نے بھی یا ابراہام نے بھی ایک مصری لونڈی ہاجرہ کو یوز کیا تھا. اور حضرت محمد نے تو ایٹ لیسٹ
ماریا القبطیہ کو گھر سے نہیں نکالا، اس کی اولاد کو اون کیا، مگر ابراہیم نے کیا کیا؟ نہ صرف اس کو دھتکارا، اسے صرف ایک مشکیزہ پانی دے کے گھر سے نکال دیا بیٹے سمیت، اس کی اولاد کو اولاد ماننے سے انکار کر دیا صرف اپنی بیوی کے کہنے پہ۔ اور جب بیوی نے کہا کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، تو ابراہیم جب خدا سے پوچھنے گیا تو خدا نے کہا ہاں نکال دے۔ تو ایسی نا انصافی خدا اگر کر رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں گے وہ کیسا خدا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم کے بارے میں آپ سوچیں کہ ابراہیم پھر کیسا انسان تھا۔ اگر ابراہیم آج کے دور میں ہوتا اور وہ کسی لڑکی کو، کسی لونڈی کو اس طرح سے یوز کرتا، یا کسی لڑکی، پہلی بات ہے لونڈی بناتا اور دوسری بات ہے اسے یوز کرتا، تو آپ کو کیسا لگتا؟ آپ اور میں ایسے شخص کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی باتیں حضرت محمد کے بارے میں کی جاتی ہیں وہ ساری ابراہیم پہ پوری اترتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ کسی صورت بھی کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ مان سکتے ہیں کہ حضرت محمد برے انسان تھے تو پھر یہ مانیے کہ ابراہیم بھی کسی صورت اچھا انسان نہیں تھا، بلکہ ابراہمک ریلیجنز جن کو آپ کہتے ہیں ان کا بانی جو تھا وہی اچھا انسان نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی بات کی طرف آتے ہیں۔ بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سلیوری بڑی عام سی بات ہے۔ سلیوز نہ صرف جنگوں میں بنائے جا سکتے تھے، خریدے اور فروخت بھی کیے جا سکتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، یہودی سلیوز کے درمیان بھی ڈسکرمنیشن رکھتے تھے۔ یہودی سلیوز آزاد کیے جا سکتے تھے، 7ویں سال آزاد ہو جاتے تھے، مگر دوسرے نہیں ہوتے تھے۔ تو سلیوری بہت جگہ پہ لکھی گئی ہے، مگر اس کی شریعت جو ہے وہ ڈیٹرانومی کی کتاب، اس کے چیپٹر 15 میں اور اس کے چیپٹر 23 میں بڑی ڈیٹیل میں لکھا گیا کہ لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اور خدا نے اس کو بالکل غلط نہیں سمجھا اور گناہ نہیں سمجھا کہ لونڈی اور غلام رکھنا گناہ ہے اور سلیو اونرز جو ہیں وہ برے لوگ ہوتے ہیں۔ خدا نے کہیں شائبہ بھی نہیں دیا پوری اولڈ ٹیسٹمنٹ میں۔ ہاں، فرعون کو صرف جج کیا کہ تو سلیور ہے، خود اس کی قوم کرے سلیوری تو وہ 100 بار سے قبول ہے۔ خدا یہ سمجھتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہ انسانوں کو چند سکوں کے عوض بیچا جا سکتا ہے۔ یہ خدا مانتا ہے۔ کرسچنز کا خدا جو ہے اور یہودیوں کا خدا یہ مانتا ہے، بائبل میں یہ لکھ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسلام پہ جتنے بھی تنقید کی جائے سلیوری کے بارے میں بالکل بجائے ہے، 100% غلط ہے جب اسلام سلیوری پریکٹس کرتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کے تانے بانے جا کے کرسچینٹی سے اور جوڈائزم سے ملتے ہیں۔ ہاں، اب یہ بات نیو ٹیسٹمنٹ کا مسئلہ پھر کسی دن ڈسکس کر لیں گے، مگر یسوع نے کبھی سلیوری کو غلط نہیں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا کہنا کافی ہے۔ اب کرسچنس کو اس بات پہ بہت آگ لگے گی، مگر پوری نیو ٹیسٹمنٹ پڑھ لیں اور میں آپ کو پرو سلیوری جیزس کی باتیں بھی دکھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، کسی کو اگر شک ہو تو وہ آگے مجھ سے لائیو اسٹریم میں بات کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں بات کی طرف اگر ہم چلیں، 5واں وہ پیسج یا 5ویں وہ چیز جو کہ بائبل سے کاپی کی گئی ہے اسلام میں یا قرآن میں، اسلام میں، قرآن میں نہیں ہے یہ چیز، وہ رجم کی سزا ہے۔ رجم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اسے پتھر مار مار کے ہجوم جو ہے وہ مار دیتا ہے، موب لنچنگ کر دیتا ہے۔ اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، مگر اسپیسیفکلی یہ بات ڈیوٹرانومی کے چیپٹر 22 میں ورسز 22 سے 24 کے درمیان لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی زنا کرے تو اس کو جان سے مارا جائے۔ ٹھیک ہے، اور پتھر مار مار کے مارا جائے، اسے شہر سے باہر لے کے جایا جائے، پورا شہر آئے اور پتھر اٹھائے اور اس عورت اور اس مرد کو مارے اور کیا کرے، یہ بات ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیز ہے جو کہ سمجھنے والی ہے۔ جب میں کہتا ہوں نا کئی بار کہ سارے ریلیجن ایول ہیں، تو لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ 6واں جو پوائنٹ ہے جو کہ بائبل سے لیا گیا اسلام میں، وہ بلاسفمی کی پنشمنٹ ہے۔ قرآن میں ان اٹ سیلف بلاسفمی کی پنشمنٹ نہیں ہے، مگر حدیثوں میں اور فقہ میں موجود ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ڈیوٹرانومی کا چیپٹر 24 اس کی ورسز 10 سے 16 کے اندر یہ بتایا گیا، یہ تو ایکسڈس ہے۔ ٹھیک ہے،
کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ بلاسفمی کی پنشمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو سارے کا سارا ہے نا, یہ لکھا گیا ہے, اور یہ جو ہے نا یہ مطلب اس طرح سے اس ساری چیز کو کیا گیا. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ سوچیں کہ اگر اس میں یوں لکھا گیا کہ اگر خدا کے نام پہ کوئی بھی کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے. ٹھیک ہے, یعنی اگر کوئی شخص خدا کو قرض کرتا ہے, گالی دیتا ہے, اس کے نام کو برا کہتا ہے, تو وہ شخص جان سے مارا جائے. یہ تورات کہتی ہے, تورات بائبل کا پورشن ہے. ٹھیک ہے جی, تو سارے لوگ اس کو مارے, اور اس طرح سے لوگ مرتے تھے. موسیٰ نے ایسا کرایا تھا خود. ٹھیک ہے, خدا نے موسیٰ سے کہا تھا ایک شخص کے بارے میں جب آیا تھا کہ اسے باہر لے جاؤ خیمے سے, اور پھر وہاں پہ سارے لوگ اسے ماریں. ٹھیک ہے, اور پھر لوگوں نے اسے مار دیا تھا. ٹھیک ہے, پھر ایک اور چیز, 7ویں چیز کی طرف اگر ہم چلیں تو وہ یہ ہے جینوسائیڈ, نسل کشی. جیسے آج ہم نتن یاہو کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ نتن یاہو نے جب اپنی کیمپین شروع کی غزہ کے لوگوں کے خلاف, تو اس نے وہی آیتیں پڑھی جو یشوع بن نون کا ذکر کرتی تھی جب وہ جینوسائیڈ کرنے جا رہا تھا. تو ٹھیک ہے, یشوع بن نون نے کئی شہروں کے شہر جلائے, کئی شہروں کے سب لوگوں کو مار دیا. ٹھیک ہے, کئی جگہوں پہ اس نے لونڈی غلام بنائے, کئی جگہوں پہ اس نے ایسا مارا کہ کسی جانور, کسی کتے کو بھی زندہ نہیں چھوڑا اس شہر میں. تو جب ہم بنو قریظہ کے قصے کی بات کرتے ہیں یا کسی اور قصے کی بات کرتے ہیں, جب رسول اللہ گئے اور انہوں نے لوگوں کو قتل کرایا, تو بھیا یشوع بن نون جو کہ مسیحیوں اور یہودیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے نبی ہے, وہ بائبل میں یہ کام پہلے کر چکا ہے. حضرت محمد نے اصل میں اس کی سنت پوری کی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے کہ جی بائبل کو بڑی پاک صاف کتاب ہے, بہت ہی غلط کتاب ہے. جیسے میں نے آپ کو بھی یہ 7 باتیں بتائی ہیں, مگر ادھر کوئی جس کو آنریبل جو ہے نا مینشنز بھی ہیں, جو کہ بہت ساری ہیں, مگر ابھی صرف میرے ذہن میں 2 آ رہی ہیں. ایک تو وہ کہ اگر کسی کنواری لڑکی کا کوئی اس کے ساتھ جنسی زیادتی کر دے تو وہ شخص اس سے شادی کرے گا, پھر یعنی اس کو اپنے پرپیٹریٹر سے پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی پڑے گی. ٹھیک ہے, دوسری بات ہے کہ اسی تورات کے مطابق اور بائبل کے مطابق ایک باپ اپنی بیٹی کو بھی بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انتہائی شرمناک ہیں, مگر افسوس کے ساتھ مجھے آپ کو یہ حقیقت بتانی پڑے گی کہ یہ پاک اور پوتر بائبل سے آئیں گی. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سوچئے. بہت سے ہمارے دوست ایسے ہیں جو کہ اسلام جب چھوڑتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ باقی مذہب بڑے اچھے ہیں تو چلیں کرسچن ہو جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ کرسچن ہو بھی جاتے ہیں. ایان ہرسی علی کی اگر ہم بات کریں تو بہت سی جو ہے نا وہ ہم اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس سے امپریس ہوئی ہے, اس بائبل سے. بتائیں مجھے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں, ابھی بہت سے اور مجھے پرومیننٹ نام ایسے بھی ہیں جو مجھے اور کرسچن ہوتے بھی آپ کو اور ہمیں دکھائی دیں گے. یہ بھی آپ لکھ لیں, جو آج کرسچنز کے پیچھے پیچھے دم ہلا رہے ہیں نا, وہ کرسچنز بھی ہو جائیں گے. یہ بھی یاد رکھیے گا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ کون ٹنی ہوگا, اب یہ بھی بتا رہا ہوں کہ کون کرسچن ہوگا. ٹھیک ہے, تو دوستو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت سی باتیں سمجھ آئی ہوں گی, اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہزاروں سال پرانی سوچ کے مطابق آج کی دنیا چلائی جائے تو وہ غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چاہے مذہب کوئی بھی ہو, چاہے کسی بھی مذہب کی کتاب کیوں نہ ہو, سب ایک جتنی غلط ہیں. تو میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ کسی کو بھی ایک گٹر سے نکل کے دوسرے گٹر میں چھلانگ نہیں لگانی چاہیے. گٹر سے نکل کے نہا دھو لینا چاہیے, انسان بن جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے یہ کہوں گا اس ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کریں, آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں, بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو بائی می کافی, پے پال اور پیٹریون پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. تینوں کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں. آپ کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملوں گا. آداب. اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں تاکہ یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پے پال, پیٹریون اور بائی می کافی تینوں پلیٹ فارمز پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ان تینوں پلیٹ فارمز کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں